बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से हम सूरह मरियम शुरू कर रहे हैं और सूरह मरियम मक्की सूरत है और इसके बाद आने वाली फिर 2-3 सूरतें हैं मुसलसल, ये मक्की ही सूरतें हैं। ये बात बार बार अर्ज़ की जा चुकी है कि मक्की सूरतों के मौज़ूआत क्या होते हैं। आम तौर पर अक़ीदे की पुख्तगी, ईमान की मजबूती, कुफ़ार के या शक पैदा करने वाले जहनों के जो दलाइल हैं उन दलाइल को पेश करके उनका रद्द, इस तरह के मौज़ूआत आम तौर पर मक्की सूरतों में आते हैं। तो सूरह मरियम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के इसमें गिरामी पर यह सूरत है और ये इस्लाम का इम्तियाज़ है कि इस्लाम में उन तमाम आसमानी मज़ाहिब की मुक़द्दस शख्सियात और उनकी किताबों पर भी ईमान लाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से ईमान लाना कुरान करीम पर या उम्मत मुहम्मदिया की बरगुज़ीदा शख्सियात पर ज़रूरी होता है। लिहाजा इंजील में, तौरात में अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तो कोई सूरत नहीं मिलेगी, लेकिन क्योंकि उन दोनों किताबों में हुजूर की बशारतें मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि कोई खुदा न खास्ता मजाक नहीं उड़ा जा रहा उन किताबों का, बल्कि अल्लाह ताला ने रखा ही नहीं है। इसलिए नहीं रखा क्योंकि इस्लाम ही को आफाकी और सारे मज़ाहिब का ख़ुलासा बनाना था। लिहाजा इस्लाम में इसको और जो आखिरी उम्मत है इसको जो किताब दी गई उसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसमें गिरामी से मंसूब करके एक पूरी सूरत रखी गई है। ईसाई भाइयों को मुतासिर करने के लिए ये बात बहुत मुफीद साबित होती है जब उनसे बताया जाता है कि भाई हमारे और आपके दरमियान कोई दूरी नहीं है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम पर हमारे यहाँ मुकम्मल एक सूरत है। तो इस बात से बहुत मुतासिर होते हैं और होना भी चाहिए। और ये अल्लाह ताला ने इसीलिए रखा है क्योंकि इस्लाम एक आफाकी, आलमी और अबदी मज़हब था, क़यामत तक के लिए बाक़ी रहने वाला था। इस्लाम का वो एडिशन जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था, इसलिए इसमें ऐसा किया गया। तो बात शुरू की गई है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मुरब्बी और रिश्ते में आपके मामू और जो कि ख़ुद नबी थे और जलीलुल क़द्र नबी हैं बनी इसराइल के, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम से। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए थे और ये बात वाज़ेह रहे कि हज़रत मरियम जो हैं वो हज़रत इमरान की साहबजादी हैं। हज़रत इमरान की अहलिया मोहतरमा ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी थी, परवरदिगार मुझे कोई एक औलाद अता फरमा दे जिसको मैं तेरे दीन के लिए वक्फ़ कर दूँ। चुनांचे उसके बाद हज़रत मरियम की विलादत हुई। उन्हें बड़ी मायूसी हुई इस बात से कि भाई तो बेटी पैदा हुई है, अब इससे हम वो काम कैसे लेंगे जो हम नबियों से, रसूलों से, मुजद्दिदीन से, मुस्लिहीन से लेते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने उस वक्त उनसे फरमाया था, जहाँ वो आयतें आएंगी मैं इंशाअल्लाह बताऊँगा, कि तुम फ़िक्र ना करो कि इंशाअल्लाह इस लड़की के ज़रिए ही अल्लाह ताला वो काम लेगा जो नबियों से और मुस्लिहीन से काम लिया जाता है। तो उधर वो दुआ अपनी जगह है, हज़रत मरियम की विलादत अल्लाह ताला की खुसूसी मर्ज़ी से वो अपनी जगह। यहाँ हज़रत ज़करिया जो उनके मामू हैं और हज़रत मरियम के मुरब्बी भी हैं, उनकी ज़ेर तरबियत, ज़ेर निगरानी हज़रत मरियम की तरबियत हुई और वो आगे बढ़ी, उनकी परवरिश बर्दाश्त हुई है। तो हज़रत ज़करिया का एक अलग क़िस्सा यहाँ बताया जा रहा है कि जब हज़रत ज़करिया अच्छे खासी उम्र उनकी बढ़ गई थी, अहलिया मोहतरमा की उम्र भी अच्छी हो गई थी और इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी फ़ितरी तौर पर कि अब औलाद हो उनके, तो लेकिन उनको औलाद का बड़ा शौक़ था
اور ہر آدمی کو ہوتا ہے، تو حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے بڑے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ پروردگار تیری ذات سے تو کوئی ناامیدی نہیں ہے، اور اگر تو مجھے بھی ایک بیٹا عطا فرما دے بیٹا، تو میرے لیے بڑا اچھا ہوگا اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی میرے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ انشاءاللہ تمہارے ہاں ولادت ہوگی، تمہارا ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ نام بھی اپنے آپ میں نمایاں ہے کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا رکھا نہیں گیا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام خود نبی ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام خود نبی ہیں۔ اس بات کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیں کلام پاک میں دوسرے مقامات پہ تذکرہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے جو دونوں نبی ہیں بنی اسرائیل کے، دونوں یہودیوں کے مظالم کا شکار ہوئے اور دونوں کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ باپ بیٹے دونوں کو یہودیوں نے قتل کیا ہے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک بیٹے کی بشارت دی گئی کہ بھائی تمہارے ہاں ولادت ہوگی ایک بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس کے بعد پھر اچھا یہ بات یہاں پہ ایک عجیب دلچسپ بات ہے کہ ایک تو حضرت زکریہ نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ سے، اور جب ان کو بشارت دی گئی آیت نمبر 8 میں دیکھ سکتے ہیں، قال رب انا یکون لی غلام، تو کہنے رہے اللہ تعالیٰ اب میرے اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ انسانی فطرت ہے کہ اور لیکن ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں اس عمر میں ہونے کے باوجود، اور اپنی اہلیہ کی بڑھی ہوئی عمر کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ ایمان کی انتہائی مضبوطی کی دلیل ہے۔ لیکن یہ فطرت انسانی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی تو حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ میرے کہاں سے پہلے پیدائش ہو سکتی ہے میرے ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور میں بوڑھا ہو گیا، بیوی میری بوڑھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، ایسا ہی ہوتا ہے، قال ربک هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام تم لوگوں کے لیے مشکل ہے، دنیا کا جو نظام چلا آ رہا ہے اس میں تم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اپنے بارے میں بھی تو ذرا غور کرو، جب کچھ نہیں تھا تو بھی پیدا ہوا تھا انسان، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، انسان نام کی کوئی مخلوق نہیں تھی، وغیرہ اس طرح سے کئی ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد ان کو بتایا گیا کہ ولادت جو ہونے والی ہوگی تمہارے ہاں، تو اس کی علامت یہ ہوگی تو تم 3 دن تک کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر سکو گے۔ بہرحال کچھ عرصے بعد وہ علامت ظاہر ہوئی، پھر ان کی اہلیہ محترمہ کے ہاں ولادت ہوئی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے، اور وہ اپنے والد محترم کے ساتھ وہ بھی نبی بنائے گئے، اور والد محترم کی نگرانی میں وہ بھی دین کی دعوت کا کام کرنے لگے۔ اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے نہایت متقی، نہایت پرہیزگار تھیں، اور یہ پھر یہاں اس چیز کا تذکرہ نہیں ہے، وہ کہ دوسری جگہ مقامات پہ تذکرہ ہے کہ حضرت زکریہ جب بھی جاتے تھے وہ ایک گوشے میں عبادت کرتی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کہ کسی مینار میں کہ کسی گوشے میں مختلف وہ عابد اور زاہد لوگ عبادتیں کرتے تھے، انہی میں سے ایک گوشہ حضرت زکریہ نے بھی اپنے لیے خاص کر رہا تھا۔ اسی گوشے میں حضرت مریم علیہ السلام کا ایک حصہ تھا، اسی میں بیٹھ کے آپ عبادت کر رہی تھیں۔ حضرت زکریہ جب بھی ان کے پاس جاتے تھے دیکھتے تھے کچھ نہ کچھ کھانے وانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کہ بھائی کہاں سے آتا ہے، تم تو نہ کہیں باہر جاتی نہ کوئی آتا تمہارے پاس؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے رب کا انعام ہے، میرے رب کی فضل ہے میرے اوپر، وہاں سے مجھے ملتا ہے۔ اور اسی یہ جو دعا کی بات ہے حضرت زکریہ کی، جو حضرت زکریہ نے دعا کی، یہ اسی وقت دعا کی کہ پروردگار جب تو بالکل کچھ نہیں ہے، یہ بچی یہیں بیٹھی رہتی ہے، نہ کہیں آتی نہ جاتی، تو یہاں اس کے لیے رزق کا انتظام کر دیتا ہے، تو میرے لیے بھی اولاد کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ذہن مبارک میں خیال آیا تھا۔ بہرحال تو یہاں پر یہ دوسرا ایک الگ واقعہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ ہے بھی نہیں ہے حضرت مریم کا، یہ جو بچپن کا واقعہ میں نے بتایا یہ ہے بھی نہیں۔ بتایا گیا کہ جب وہ بالغ ہو گئیں تو ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف فرما تھیں، ایک نوجوان ان کے پاس آیا۔ حضرت مریم نے کہا کہ بھائی دور رہو، ہمارے پاس نہ ہو، اور اگر کسی غلط ارادے سے آئے تو اللہ تعالیٰ کا خوف کرو۔ انہوں نے بتایا کہ نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں،
پیغامبر ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں، اور یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ بیٹے کی ولادت کرے گا۔ اب حضرت مریم کو بڑی فکر ہوئی کہ تو بڑا معاملہ خراب ہے بھائی، میرے کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے، میرے تو شادی بھی نہیں ہوئی، اور کوئی فطری تعلق جو ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں، میرے کوئی شادی ہی نہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے میرا، تو میرے ہاں کہاں سے اولاد ہو سکتی ہے؟ وہی جواب بالکل جو ان کے یوں سمجھے کہ ماموزاد بھائی کے لیے حضرت یحییٰ کے لیے دیا گیا تھا، کذالک، فرشتے نے وہی کہا، یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہی ہے، اور تمہارے رب کے لیے یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت عیسیٰ اب جب ولادت ہو گئی تو حضرت مریم بہت زیادہ فکر مند تھیں، بستی کے باہر ایک جگہ تھی، ان کے لیے انتظام بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، کھجوروں کا، اس کا اس کا، ان کو رہنمائی بھی کی کہ تم کیا چیزیں کھاؤ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جب لوگوں کو، بستی کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی مریم وہاں پر ہے اور اس کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، تو وہ سب وہاں پر پہنچنے لگے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے، کیا سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ یہ میسیج آیا ہمارے پاس کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس آواز نہ آ رہی ہو تو بتائے، اگر کسی ایک ہی کا معاملہ خراب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے نیٹ ورک میں پرابلم ہے۔ نیٹ ورک میں پرابلم ہے سر، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ یس سر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو جن کے یہاں آواز نہیں آ رہی، گزارش ہے تھوڑا ادھر ادھر کو آپ ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب لوگ وہاں پہنچنے شروع ہوئے تو کہا رہے بھیا کیا مریم، چونکہ وہ معاملہ کیا ہے، فرشتہ آ کے ملا اور وہ یہ کسی کو تو نہیں معلوم یہ بیک گراؤنڈ، تو لوگوں نے آ کر یہی سمجھا کہ نعوذ باللہ یہ زنا کے ذریعے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے آ کر حضرت مریم کو بڑی لعن طعن شروع کیا، رہے بھیا ہمیں کہاں تم سے امید نہیں تھی ایسی، تمہارا باپ کتنا نیک آدمی تھا، تمہاری ماں کتنے نیک آدمی تھی، تمہارے بھائی کتنے اچھے لوگ تھے، سب کتنے اچھے لوگ تھے، یہ تم سے کیا گناہ ہوا، وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں انہوں نے حضرت مریم سے کہیں۔ حضرت مریم کو نصیحت کی گئی تھی کہ تم بلا وجہ کی ٹینشن نہ لینا، تم ویسے ہی کمزوری کا شکار ہوگی، تو تم اس بیماری کے عالم میں زیادہ پریشان نہ ہونا، کوئی کچھ کہے تو کہہ دینا کہ بھیا میرے سے نہ بولو میں تو چپ ہوں، بالکل میں کسی سے کچھ بول نہیں سکتی، پوچھنا پاچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو۔ حضرت مریم نے یہی کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں بولوں گی، میں نے تو چپ کا روزہ رکھ لیا ہے، لہٰذا اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھو گے، لگ رہا ہے یہ بچہ کہاں سے کچھ بتائے گا۔ اتنے میں بچہ بول پڑا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، منتخب بندہ ہوں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور مجھے اس نے نبی بنانے کا فیصلہ فرمایا ہے، اور مجھے اس نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائیں کہ وغیرہ وغیرہ، آگے کئی آیتیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ محترمہ کی گود میں ہی بات کی اور بتایا۔ اب جو لوگ سمجھنے والے تھے اور جن لوگوں کو اندازہ تھا اور جو اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے معجزات پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھتے تھے، وہ یہ بات سمجھ گئے، چپ ہو گئے۔ کچھ اپنا لوگ تھے جو ہمیشہ ہی اس طرح کی باتیں کرتے رہے، اور مستقل ایک کشمکش کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں رہی۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں یہاں پر ایک الگ واقعہ ہے حضرت ابراہیم کا، جو اب تک نہیں آیا، اور آگے بھی حضرت ابراہیم کے ایک دو واقعے اس طرح کے اور آئیں گے، آج ہی جو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، جو اب تک نہیں آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا وہی واقعہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ جو ہیں کیسے کیسے کام کرتے ہیں، آپ کن کی پوجا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کیا نہیں۔ ان کے والد صاحب نے کہا راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم یہ کیا بدتمیزی کرتے ہو، مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتے ہو، مجھے خداؤں سے دور کرنا چاہ رہے ہو، لئن لم تنتہ، اگر تم نے یہ بکواس اپنی بند کی، ان کے والد نے کہا
اور اگر اپنا تم نے یہ سب جو مجھے بہکاتے رہتے ہو یہ سب چیزیں بند نہ کی، لارجمنک، پتھروں سے مار مار کے تمہیں نکلوا دوں گا. یعنی جس طرح بھی ایک باپ غصے والا اور بچے کو لان تان کر سکتا ہے، وہ سب انہوں نے حضرت ابراہیم کو کہیں. اور یہ بھی کہا کہ وَاہْجُرْنِی مَلِیَّ، نکل جاؤ یہاں سے، میرے نظروں کے سامنے سے ہٹ جاؤ، میرے سامنے مت آنا. انہوں نے کہا سلام علیک، ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر سلامتی ہو. میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کروں گا، کہ اس لیے کہ آپ، میرا رب جو ہے وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. میں اس سے دعا کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی ہدایت ملے اور آپ بھی اپنے رب سے مغفرت طلب کریں. اس کے بعد پھر اگلے رکوع میں بس یہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے آگے آ کر، اور پھر یہ واقعہ آگے نہیں پڑتا. یعنی صرف باپ بیٹے کا جو بات چیت ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا. اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بہت مختصر انداز میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ یہاں پر ہے. اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ کون سا؟ جب وہ طور پہ گئے اور وہاں پر ہم نے ان کو کتاب دی، ہم نے ان کو تورات دی. وہاں پر اس نبوت کو دینے کا، نبوت کو سپرد کرنے کا، کتاب کو سپرد کرنے کا، نبوت کو جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے منتخب کر رکھی تھی اس کو ان تک منتقل کرنے کا واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، مختصر ایک ایک آیتوں میں، دو آیتوں میں. حضرت ادریس کا تذکرہ ہے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب، جن کے لیے یہاں پر لفظ اسرائیل کا استعمال ہوا ہے، ان تمام نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ کیسے کیسے اعتراضات اور کیسے کیسے شبہات پیدا کرتا ہے. ان شبہات کا تذکرہ کیا گیا. مثال کے طور پر کہا گیا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. اور واقعی یہ ایسا اعتراض ہے جو اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور شاید قیامت تک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا رہے گا کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا، سب ختم ہو جاؤں گا، نسیم منسیہ ہو جاؤں گا، قبر میں ڈال دیا جاؤں گا، غیر مسلم اگر ہے تو کہے گا کہ بھائی میں جلا دیا جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، تو میں دوبارہ کہاں سے پیدا ہوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اعتراض پیچھے اور بھی آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے. اس طرح کے اعتراضات ذکر کیے گئے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو، جب تم کچھ نہیں تھے، جب تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، تمہارا جو بھی نام ہے اس نام کا کوئی شخص دنیا میں تھا نہیں، تمہارے باپ کی تم اولاد، اس نام کی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت ہم نے تم کو پیدا کیا جب کچھ نہیں تھا. اب تو کم سے کم کچھ تو ہے، ہڈیوں کا چورا تو ہے، تمہاری راکھ تو ہے. تو اب تمہیں سمجھنا اتنا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ اور اپنی پیدائش پہ تمہیں کیوں پھر حیرت نہیں ہوتی؟ یعنی دوسری پیدائش پہ تمہیں کیوں حیرت ہوتی ہے ہمیشہ؟ اپنی پہلی پیدائش پہ کبھی حیرت کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنی پہلی پیدائش پر حیرت کرو تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لو گے، اللہ تعالیٰ والے راستے پر چل پڑو گے. لیکن وہ راستہ تمہیں نظر نہیں آتا. اپنی اصل پیدائش پہ تمہیں کبھی حیرت نہیں ہوتی، کہہ رہے ہم کیسے پیدا ہو گئے تھے. ہمیشہ اس بات پہ حیرت ہوتی ہے جب مر جائیں گے تو کیسے اٹھائے جائیں گے، حالانکہ وہ کم حیرت کی بات ہے. اور واقعی یہ انتہائی لاجیکل چیز ہے. جو ہمارے ہاں سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے، اور مثال کے طور پر ڈی این اے کی تحقیقات جب سے ہمارے سامنے آئی ہیں تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے. اس کے بعد پھر چھٹے رکوع میں جو اس صورت کا آخری رکوع ہے اس میں قیامت کے حالات ذکر کیے گئے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کس طرح سے مجرموں کو لایا جائے گا. کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوگا، کسی کے بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. کوئی اپنے رب کے سامنے اس دن، تمہارے رب کے سامنے سفارش نہیں کر سکے گا. ہاں کسی سے تمہارے رب نے وعدہ کیا ہوگا، جس کو تمہارا رب چاہے گا اس کو موقع دے گا کہ چلو بولو، ورنہ اور کسی سے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے وہ اسی دائرے میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو احادیث میں مختلف چیزیں آتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے مجرمین جن سے اللہ تبارک تعالیٰ بات کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بات رکھیں گے،
جن کو اللہ تعالیٰ موقع دے گا ان کی بات ہوگی اور وہ اپنی بات رکھ سکیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ بول رہا ہو، اپنی درخواستیں ٹھوکے چلا جا رہا ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ اس دن ایسا تم لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، آسمان پھٹ رہے ہیں، آسمان پھٹے جا رہے ہیں، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جا رہی ہے، اور پہاڑ ایک کے اوپر ایک بالکل گرے جا رہے ہیں، جیسے ریت کے تودے ہوں، ریت کے ٹیلے ہوں، اس طرح ایک دوسرے کے اوپر چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ تمام حالات جو ہیں وہ قیامت کے بیان کیے گئے ہیں، اور بالکل آخر میں آ کر یہ بتایا گیا ہے کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کہ تم سے پہلے بھی نہ جانے کتنی قومیں فنا ہو گئیں، کتنی بڑی بڑی بادشاہتیں مٹ گئیں، کتنے بڑے بڑے محل، کتنی بڑی بڑی حکومتیں سب ختم ہو گئیں، اور اسی طرح سے ہم قیامت کے دن ایک سب سے زبردست زلزلہ پیدا کریں گے جس کے ذریعے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اب تک ختم ہو چکا ہے اس کے بعد ان سب کو اٹھا لیا جائے گا اور ان سب کو پھر خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کتنا مہربان ہے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ کتنا فضل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں کے آسانیوں کے لیے اس نے دنیا میں کیا کچھ پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا پچھلی صورت میں جو تذکرہ بہت مختصراً آیا تھا حضرت موسیٰ کو نبوت ملنے کا، وہ یہاں تھوڑی وضاحت کے ساتھ ہے۔ ان کو کس طرح آگ نظر آئی، اور پھر وہ کوہ طور پر پہنچے، اور پھر اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر ان کو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کرنی تھیں ان کو وہ دی گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف ان کو حاصل ہوا آگ کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر نہیں، آگ کے ذریعے۔ ایک آگ تھی، اس سے آواز آتی تھی، اس آگ کو ذریعہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ذریعے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی تعلیمات لے کر واپس آئے اپنی قوم کے پاس۔ تو اس پہلے رکوع میں ان دونوں چیزوں کا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا بھی تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا تھوڑا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ واقعہ یہاں پر پہلی بار آ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کا تذکرہ پیچھے کئی بار ہو چکا، یہ بات نہیں آئی ہے کہ جس طرح سے ان کو سمندر میں بچایا گیا تھا، اور تمام بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مارنے کا حکم دے دیا تھا فرعون نے، اور جو بھی لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کو مارا جا رہا تھا۔ ان کی والدہ نے کس طرح سے اس کو چھپایا، اس کے بعد سمندر میں ڈال دیا۔ وہ تابوت جس میں رکھ کے، بکس میں، صندوق کہہ لیں، تابوت کہہ لیں، وہ جا کر فرعون کے قلعے کے پاس سے جب گزرا تو اس وقت فرعون کی بیوی نے اس کو دیکھا۔ تابوت کھنچوایا گیا تو وہاں پر پھر اس میں سے ایک بچہ نکلا۔ اب شک پیدا ہوا کہ کچھ گڑبڑ نہ ہو۔ اس درمیان وہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، حضرت موسیٰ کی بہن اپنی ماں کو بلا لائیں، وغیرہ وغیرہ، وہ تمام واقع ہوئے۔ اور جس بچے سے اور جس انسان سے بچنے کے لیے فرعون نے سارے انتظامات کیے تھے اور نہ جانے کتنے بچوں کو مروایا تھا، اسی بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی گود میں پلوایا۔ لہٰذا ان چیزوں کا تذکرہ اس رکوع میں ہے، اور خاص طور پر پھر یہ بات کہی گئی ہے کہ اب تم جاؤ فرعون کو دین کی دعوت دو، دین کے بارے میں بتاؤ۔ وہ دعا ہے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کی تھی، رب اشرح لی صدری، کہ اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، جو میں دعوت دینے جا رہا ہوں اس پر میں خود مطمئن ہوں، اس پر مجھے ایسا اطمینان ہو کہ کوئی بڑی سے بڑی طاقت مجھے کھسکا نہ سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دعوتی زندگی میں یہ اہم چیز ہوتی ہے، نہایت اہم چیز ہے۔ اگر آدمی چاہے وہ سچ کی دعوت دے رہا ہو چاہے جھوٹ کی دعوت دے رہا ہو، لیکن اگر وہ مطمئن نہیں ہے اپنی بات پر، وہ خود ہی ڈھلمل ہے، تو دوسرے کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ فرعون کے سامنے جانا ہے، اس لیے میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، میری زبان کو سلاست پیدا عطا کر دے،
میں صاف ستھری گفتگو اس کے سامنے کر سکوں، اور پھر جو میں بولوں وہ سمجھ بھی سکے، یہ طاقت بھی تو ہی رکھے گا، میری زبان کا کمال نہیں ہے۔ وہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو یفقہو قولی یہ کوئی نبی ہی کہہ سکتا تھا۔ ہم اور آپ کہیں اللہ تعالیٰ میرے قلم میں طاقت دے دے، میری زبان میں طاقت دے دے وغیرہ وغیرہ، لیکن نبی کو ہر دم، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ میں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے یفقہو قولی، میری زبان میں جب اللہ تعالیٰ سے ہم نے کہہ دیا کہ سلاست دے دے، شرح صدر عطا فرما دے، اب بظاہر ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن ضرورت تھی، اور نبی ہی یہ بات کہہ سکتا تھا کوئی۔ یفقہو قولی، پروردگار اس بات کی بھی پھر مجھے توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما، اور میری بات میں بھی وہ طاقت پیدا کر دے کہ ان کی عقل میں آ بھی جائے، اور میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا ساتھی، میرا معاون اور میرا تعاون کرنے والا بنا دے۔ تو اچھا، واشرکہ فی امری، اسے میرے کام میں حصے دار بنا دے، گویا کہ نبوت کی طرف اشارہ تھا، چنانچہ حضرت ہارون کو بھی نبی بنایا گیا۔ اس کے بعد یہ دعائیں ہیں، پھر وہ واقعات ہیں جو میں نے بتایا آپ کو، تابوت میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر ان کو کس طرح بچایا گیا تھا بچپن میں، اور پھر دوبارہ اس تذکرہ ہے کہ اب جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو دین کی باتیں بتاؤ۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی آیت ہے یہاں پر جو کہا گیا ہے، آیت نمبر 44، اذھبا، جاؤ اب دونوں جاؤ، فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغی، بہت ہی سرکشی اس نے پھیلا رکھی ہے، زمین میں بڑا فساد برپا کر رکھا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور جا کر اس سے نرم بات کرنا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے، کس کے لیے؟ اس کے لیے کہا جا رہا ہے جس کا دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں۔ جو شخص اس بات کا مدعی تھا کہ میں خدا ہوں، اس سے کہا جا رہا ہے، جس کے وزراء آسمان میں ایک سیڑھی بنا رہے تھے کہ دیکھیں خدا ہے بھی کہ نہیں ہے، جس کے وزراء میں شداد ہیں، جس کو سہارا پہنچانے والا، ایسے خطرناک لوگ، اور جس کا بالکل صاف دعوت تھا، انا ربکم الاعلی، کلام پاک نے نقل کیا، میں رب ہوں تمہارا، سب سے بڑا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب اس کے پاس جاؤ تو نرم بات کرنا۔ کتنے مظالم ڈھا چکا تھا، کیا کچھ ہو چکا تھا۔ یہ آیت کریمہ ہم سب کو بہت زیادہ متوجہ کرتی ہے۔ آج اگر ہم دنیا میں حکمرانوں میں سے یا عام لوگوں میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اس کی ریشہ دوانیاں اور اس کی سازشیں اور اس کی زبان ہمیشہ زہر اگل رہی ہے، تو ہم سوائے بد دعاؤں کے، سوائے لعن طعن کے کچھ اور نہیں کرتے۔ وہ آدمی بڈھا ہو کے مر جاتا ہے، اسے ایک بار بھی اتمام حجت کے لیے امت مسلمہ کی طرف سے پیار سے، محبت سے دین کی بات نہیں بتائی جاتی۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے، اور اس پر بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امت مسلمہ لعن طعن کرنے والی امت بنا کے نہیں بھیجی گئی۔ امت مسلمہ بد دعائیں دینے والی اور لوگوں کو اپنی بد دعاؤں سے برباد کرنے والی امت بنا کے نہیں بھیجی گئی۔ لہٰذا ہم لوگوں کو اس بات پر بہت غور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو ہمیں لگتے ہیں کہ نہایت بدتمیز ہیں، نہایت شریر ہیں، کچھ بھی ہوں، فرعون سے تو کم ہی ہیں۔ جب فرعون سے کم ہیں اور فرعون سے کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے جا کر پیار محبت سے نرم انداز میں گفتگو کرنا، ہڑکانا مت، ڈانٹنا ڈپٹنا مت، اور اس سے بھی امید کی جا رہی ہے، آگے فرمایا گیا لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے، حضرت شاہ صاحب نے ترجمہ کیا، شاہ عبد القادر صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ وہ سوچنے کا ترجمہ کیا، یعنی کچھ غور کرنے پر آمادہ ہو، اور انسان ہے تو کیوں نہیں آمادہ ہوگا۔ ہمیں جو نظر آتے ہیں، یا موجودہ حالات میں ہمیں جو ہندوستان کے حالات میں کہہ لیں، دنیا بھر میں جو اسلام دشمن بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، تو وہ اپنی بہت ساری سیاسی مقاصد ہوتے ہیں، ایک سیاسی چولا ہوتا ہے جس کو آدمی اوڑھ لیتا ہے، لیکن حقیقت میں ایک انسان ہوتا ہے اندر۔ اگر بتایا جائے، بات چیت کی جائے، مسلسل مکرر سکرر بات کی جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی نہ مانے، یا اگر نہ مانے، اسلام نہ بھی قبول کرے اپنے سیاسی مقاصد کی وجہ سے، تو کم سے کم ابو طالب تو بن سکتا ہے، یعنی اسلام کو تقویت نہ پہنچائے،
لیکن نقصان پہنچنے دینے سے تو روک سکتا ہے کہ نہ ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ میں قطعاً مسلمان نہیں ہوں، میں اسلام کو کوئی تقویت نہیں پہنچاؤں گا، لیکن مسلمانوں کو کوئی پریشان کر یہ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے اور خوب ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم سب پر کیا طاری ہے، کیسی بےحیثی ہے کہ ہم لوگ ان آیات پر غور نہیں کرتے۔ بہرحال اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے پورا، اور فرعون پھر اس کے باوجود پھر فرعون نے بات نہیں مانی، اور اس کے بعد پھر اس کو کس طرح ہلاک کیا گیا۔ یہ ایک لمبا رکوع ہے جس میں تمام باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں خاص طور پر تذکرہ کیا گیا ہے ان کا جادوگروں کا جو مقابلہ ہوا تھا، اور پھر جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور فرعون نے پھر سرکشی کی تھی اور کہا تھا کہ میرے مرضی کے بغیر تم ایمان لے آئے، اب تو برباد کر دوں گا، یوں کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر چوتھے رکوع میں جا کر گویا کہ آپ یوں سمجھیں کہ پہلے رکوع سے حضرت موسیٰ کے نبوت کی بات شروع ہوئی تھی، اور یہ چوتھے رکوع میں جا کر فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ آیا ہے، اور فرعون جب ڈوب گیا، بنی اسرائیل کے حالات سازگار ہو گئے تو ان کی طبیعت میں ایٹھن شروع ہو گئی، پھر انہوں نے سرکشی دکھانی شروع کر دی۔ پھر ان سرکشیوں کا تذکرہ ہے کہ فرعون سے تم کو ہم نے بچا لیا، نجات دے لی، تو اس کے بعد تم نے کیا کچھ کرنا شروع کیا۔ پھر اسی میں سامری کا قصہ ہے۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اپنے قوم کا پڑھا لکھا اور اہم آدمی تھا، عبادت گزار پڑھا لکھا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نتیجے میں، حضرت جبریل کے قدموں کے نتیجے میں اگنے والے سبزے کو اس نے محسوس کر لیا تھا، یعنی کسی موقع پر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہی فرعون کے غرقابی کے موقع پر اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اچھا یہاں پر لگتا ہے ایسا، یا تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں پر جبرائیل کھڑے ہیں، اس وقت موجود ہیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام جہاں سے گزرے وہاں گھاس پیدا ہوتی چلی جا رہی تھی، اس نے محسوس کر لیا کہ یہ لگتا ہے کہ اللہ کا کوئی مقرب فرشتہ، اور ہو سکتا ہے جبرائیل ہی ہوں جو یہاں سے گزر رہے ہوں۔ تو وہ گھاس جو تھی، وہ مٹی جو تھی جس میں ان کے گزرنے کی وجہ سے سبزہ اگایا تھا، وہ اس نے مٹھی بھر اٹھا لی تھی اور محفوظ کر لی تھی اپنے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر اور 50 دن کا عرصہ آپ کا وہاں پر رہا، تو اس درمیان اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں سے جمع کیا بہت سارا سونا، اور وہ مٹی بھی اس میں ڈال دی۔ اس کی برکت سے وہ جو قرآن کریم میں یہاں نہیں بتایا گیا، دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ بچھڑا ڈکار بھی لیتا تھا، بیں بھی کرتا تھا، تو آواز نکالتا تھا، یہ اسی مٹی کی برکت کی وجہ سے آواز پیدا ہوئی تھی۔ لہٰذا اس سامری کا اس واقعے میں تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے آ کر پوچھا اس سے، بتاؤ کیا تم نے کیا، تو اس نے یہ سب چیزیں بتائیں، ان چیزوں کا تذکرہ کر اس میں کلام پاک میں ہے کہ اس طرح سے میں نے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج سے نہ تجھ سے کوئی قریب آئے گا، نہ تو کسی کے قریب جا سکے گا۔ اور پھر ایک بیماری مخصوص قسم کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہیضہ تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شدید قسم کا بخار تھا، کچھ بھی کہہ لیں، ہو سکتا ہے کورونائیوں کے چھو کے کسی کو ہو جاتا ہو، یہی بہت تیز پھیلتا ہے۔ تو سامری کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جو بھی اس کے پاس جاتا تھا اس کو بیماری ہو جاتی تھی، تو اس سے کہا گیا بھائی بالکل تم کونے میں بیٹھے رہو، کوارنٹائن گویا کہ کر دیا گیا، کوئی بھی تمہارے قریب نہ آ سکے اور تم کسی کے قریب نہ جا سکو، لا مثال، میرے پاس نہ ہو، دور رہو۔ زندگی بھر اسی حالت میں زندگی گزاری اس نے۔ اس کے بعد پھر چھٹے رکوع میں قیامت کے حالات کا تذکرہ ہے کہ یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایک دن قیامت برپا کرے گا۔ یہ چھٹے رکوع کی بات ہے۔ اور اس رکوع میں ایک بات یہ بھی عرض کی گئی ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، یعنی اس کلام پاک کے بارے میں اور عربی زبان کی اہمیت بھی اسی رکوع سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ گویا کہ جہنم قیامت کے حالات کا تذکرہ، اور ایک آیت کے اندر بلکہ 2 آیتوں کے اندر وہ قرآن کریم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر 7ویں رکوع میں حضرت آدم اور ابلیس کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کئی بار گزر چکا، پہلے ہی پارے سے کئی مختلف شکلوں میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ یہاں پر صرف آپ آیت نمبر 126 دیکھیں، 126۔
آیت نمبر 100، شاید میں آیت غلط بتا رہا ہوں، بہت اس میں باری، آیت نمبر 124، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ لوگ جو میری یاد سے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، جو میری یاد سے غفلت برتیں گے، میری یاد سے دور رہیں گے، مجھے بھول جائیں گے، ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ تنگ ہونے کا مطلب ہر طرح کے مسائل، گھریلو مسائل، ذہنی مسائل، فکری مسائل، بیماریاں، لڑائی جھگڑے، انتشار، مال کی کمی، دولت کی کمی، قرض ادھار وغیرہ وغیرہ، یہ ساری مصیبتیں، اور من حیث القوم اگر پوری امت اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے گی تو بھی مسائل ہوں گے، کبھی این آر سی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی یوں کبھی یوں، مسائل ایسے ہوں گے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے، جو مجھے بھول گیا، مجھ سے غافل ہو گیا، اس کی زندگی پریشانی میں آ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن آئے گا تو آنکھیں نہیں ہوں گی، اس دن وہ اپنے رب سے کہے پروردگار دنیا میں تو میری بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھیں، آج میں اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن جواب دے گا جس طرح ہماری نشانیاں تیرے پاس آئیں، ہماری آیتیں تیرے پاس آئیں، قرآن کریم تیرے پاس تھا، سب کچھ تیرے پاس تھا، لیکن تو نے ان سے آنکھیں پھیر رکھی تھیں، جب ان آنکھوں کا فائدہ ہی نہیں تو ہم نے ان آنکھوں کو چھین لیا ہے، وہ آنکھیں چھین لی گئی ہیں آج، اسی طرح سے تجھے آج بھلا دیا گیا ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو یاد کر کے اس کو بھول جانا یہ شدید ترین عذاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، اور اس کا ایک ثبوت یہاں سے بھی ملتا ہے ہمیں۔ یہ آیتیں خصوصی اہمیت کی طالب ہیں۔ اس کے بعد 8ویں رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک خاص آیت ہے اس میں، دیکھیں آپ، آیت نمبر 131، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دیکھو اس میں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کا جو دشمن اسلام ہیں، اسلام اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، ان کو جو دنیاوی نعمتیں دی گئی ہیں، آل اولاد، خاندان، یہ وہ دنیاوی عیش و عشرت، سب جو چیزیں دی گئی ہیں، اس کو دیکھ کے کبھی آنکھیں اپنے مت پھاڑنا، کبھی رشک مت کرنا کہ رہے واہ کیا زندگی ہے ان کی، چونکہ وہ کوئی زندگی نہیں ہے، وہ سب برباد ہونے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہونے والی ہیں۔ اس طرح سے پھر یہ سورہ طٰہٰ ان نصیحتوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسری ایک سورت شروع ہو رہی ہے، وہ بھی مختصر سورت ہے اور وہ بھی مکی ہی سورت ہے، اس لیے اس کو بھی یہیں پر پڑھ لینا چاہیے۔ اس سورہ انبیاء، اس کی پہلی آیت بہت ہی زیادہ، اگر آدمی کے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہے تو اس کے اندر لرزہ طاری کرنے والی آیت، یہ آیت کریمہ ہے۔ پہلی آیت، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت آ پہنچا، قریب آ گیا، بس سامنے کھڑا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت ان کے سامنے آ چکا ہے، لیکن وہ اب تک غفلت میں ہیں اور ٹال رہے ہیں۔ ہاں ارے بھائی جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، ابھی تو بہت بڑھاپا ہے، ابھی تو بہت ساری نشانیاں پیش آنی باقی ہیں۔ کیا ضروری ہے ہر نشانی آپ کو پتہ ہی چلے؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ ہاتھ بن گئے ہیں کہ ایک ایک نشانی دکھا کے ہی دم لے گا؟ اور کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں گزر رہی ہوں، آپ دیکھ نہ پا رہے ہوں، قیامت سامنے کھڑی ہو؟ اسی لیے انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا کرتے تھے۔ آندھی طوفان آتا تھا تو حضور اسی لیے بھاگتے تھے مسجد کی طرف فوراً کہ کہیں قیامت، یہ آندھی طوفان قیامت میں تبدیل نہ ہو جائے۔ حالانکہ حضور نے بے شمار علامات بھی بتائی ہیں قیامت کی، مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی علامت سامنے آئی ہو، ہم دیکھ ہی نہ سکے ہوں، ہمیں پتہ ہی نہ چل پایا ہو، قیامت کی علامت گزر بھی گئی ہو اور قیامت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ مجبور تو نہیں ہے ان نشانیوں کا کہ نہ یہ پیش ایک ایک آنی ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے جو کرے، رسول کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ سچا ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، لیکن انسان پر غفلت تو طاری ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اختیار خصوصی کا اختیار تو کر سکتا ہے، اس کو لاگو تو کر سکتا ہے، تو اسی لیے اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب کتاب کا وقت سامنے آ گیا، لیکن وہ اب تک غفلت میں ہیں اور اب تک وہ اس بات کو، اس حقیقت کو ٹال رہے ہیں۔
اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آخرت سے غفلت، آخرت سے انسان کس طرح غافل ہے، کیا کیا ہے، ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ دوسرے رکوع میں ظالم قوموں کا تذکرہ ہے کہ ہم نبی بھیجتے رہے اور جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے ہیں اور عجیب و غریب اعتراضات کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ آیت نمبر 16 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ انسانوں یاد رکھنا، دنیا میں یاد رکھو یہ بات کہ اگر یہ جو آسمان ہے اور یہ زمین جو ہے تو یہ ہم نے جھوٹ موٹ پیدا نہیں کی ہیں، یہ ہم نے کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کی ہیں کہ بس یہ پیدا کر دی ہم نے اور ایسے ہی بس مستی میں پیدا کر دی تھی۔ ایک مقصد ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اس لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے بے مقصد پیدا نہیں کی ہیں۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر رکوع نمبر 3 میں اس آیت کریمہ کو خاص طور پہ سامنے رکھنا چاہیے اپنے، اور اس کو آیت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کی فطرت پر، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جو دنیا بھر میں سامنے ہمارے آتی رہتی ہیں ان سب کا معائنہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کس چیز کا کیا مقصد ہے، کون سی چیز کس سے جڑی ہوئی ہے اور یہ دنیا، پوری دنیا کا پھر کائنات کا نظام کس طرح چل رہا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اور اس کی قدرت کا بیان ہے اور قیامت کا اور بالخصوص موت کا تذکرہ ہے رکوع نمبر 3 میں۔ اسی رکوع میں وہ آیت کریمہ ہے جو بہت مشہور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک لمحے کو ذرا رک کے اس پہ ذرا غور کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں نفس کہا گیا ہے، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، باریک سے باریک جراثیم ہو، بیکٹیریا ہوں، اسے بھی مرنا ہے، اور بڑی سے بڑی مخلوق ہو، ہاتھی، گھوڑے، ڈائنوسور اور رلا بلا، ان سب کو مرنا ہے۔ ایک روایت ہے ذرا کمزور درجے کی ہے، اس میں یہاں تک بات ہے کہ جب تمام چیزوں پر موت طاری ہو جائے گی تو موت کا فرشتہ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کے عرض کرے گا، پروردگار تیرا حکم نافذ ہو چکا، اس زمین کو برباد کر دیا گیا، زمین پر اب زندگی نہیں بچی ہے، زمین پر زندگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سب ختم ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ابھی تم خود اپنے باقی ہو۔ چنانچہ پھر اس موت کے فرشتے پر بھی موت طاری کر دی جائے گی، وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، چاہے وہ چیز ہو بے جان، چاہے وہ جاندار ہو، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف جاہ و جلال والے، عظمت اور مرتبت والے خدا اور پروردگار کی شان باقی رہے گی، اس کے علاوہ سب کچھ برباد ہونا ہے، سب کچھ فنا ہونا ہے، سب کچھ ختم ہونا ہے۔ تو کل نفس میں نفس کے لفظ کو ذرا خاص طور پہ ذہن میں رکھیں۔ جو عالم ہیں وہ خاص مزہ لے سکتے ہیں، جو عالم نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ نفس کا مطلب ہے صرف انسان نہیں بلکہ ہر روح والی چیز، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے۔ ذائقۃ الموت، اچھا یعنی کہا گیا اس پر موت طاری ہوگی، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موت کا کڑوا گھونٹ پینا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی پینا ہے۔ موت طاری ہوگی، بیٹھا ہوا آدمی مر گیا اگر یہ کہا جاتا تو نہ، چکھنا پڑے گا، یعنی ایک کڑوا گھونٹ ہے جس کو نگلنا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی مرنا پڑے گا۔ بہت ہی انسان کو لرزا دینے والی آیت ہے، بہت لرزا دینے والی آیت ہے، بہت زیادہ۔ پوری انسانی تاریخ آدمی دیکھے اور دنیا میں موجود بڑے بڑے کھنڈرات اور قوموں کے علامات اور نشانیاں اور نہ جانے کیا 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 آدمی دیکھے اور پھر اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھے تو واقعی، اور یہ چیز محقق ہو چکی کہ دنیا آہستہ آہستہ فنا کی طرف جا رہی ہے، گویا کہ پگھلتی جا رہی ہے، جس طرح برف کی کوئی سلی پگھلتی ہے، پگھلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے اور ختم ہونا ہے۔ صحابہ کرام کے لیے
اور پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے قیامت کا یقین بہت مشکل تھا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے قیامت آئے گی، لیکن وہ ایمان رکھتے تھے۔ ہم لوگوں کے زمانے میں خدا کے فضل سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انسان کو عقل دی، انسان نے اپنی عقل کو چلا کر کائنات پر غور کیا، بہت حد تک غور کیا، اور وہ اس نتیجے تک پہنچا بھی ہے کہ دنیا کو فنا ہونا ہے، دنیا ہمیشہ باقی نہیں رہے گی، اس کے اندر ایسے جراثیم نہیں ہے کہ ہمیشہ باقی رہے، ختم ہوگی، اب کب ہوگی یہ دیکھنا ہے، لیکن ہوگی ختم۔ تو اب یہ ایک باقاعدہ پرووڈ چیز ہے، طے شدہ چیز ہے، ثابت شدہ چیز ہے، علمی حقیقی چیز ہے۔ تو جناب عالی اس کے بعد پھر اس آیت کریمہ کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے اپنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو مزے جو ہیں دنیا کے، موج مستی چٹخارا، اس کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا گیا موت، اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اسی لیے بار بار آقا نے قبرستان جانے کا حکم دیا تھا کہ قبرستان بار بار جایا کرو، دیکھا کرو۔ اسی لیے کلام پاک میں سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اور اسی لیے ہم سب کو تاریخ کا خصوصی مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 4 میں اہل کفر کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نبیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، موت ایک حقیقت ہے جو سامنے کھڑی ہے، لیکن کفار کا اپنا ایک نظام ہے، وہ بھی اپنے ایٹھن کے نظام پہ اڑے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہ ماننا ہوتا نہ مانتے ہیں بات، اور بے تک اعتراضات وہ کرتے رہتے ہیں، یوں ہو جاتا تو کیوں ہوگا، یوں ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو کیا ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پاک کا اپنا ایک الگ نظام ہے، وہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کو اگر تم مانو گے تو پھر راستے پہ آ جاؤ گے، نہیں مانو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے دنیا کا، دنیا کی بقا کا، دنیا کے فنا کا، وہ نظام پورا ہو کے رہے گا، یہ سب کچھ ہوگا آہستہ آہستہ، اور سب ہو رہا ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قصہ آتا ہے ہمارے سامنے۔ حضرت ابراہیم کا یہ قصہ بھی نہیں آیا۔ یہ کون سا قصہ؟ وہی والا جو بچپن سے آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہوں گے، جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا۔ سب لوگ جا رہے تھے کسی میلے میں، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھائی میں نہیں جاتا، انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا اور وہیں پر آرام فرما رہے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو وہ پھر گئے بت خانے میں اور ہتھوڑ کلہاڑی اٹھا کے سب کو تہس نہس کر دیا۔ عقل نے کام کیا ان کی، اور انہوں نے جو بڑا والا بت تھا اس کے گلے میں انہوں نے کلہاڑی کو لٹکا دیا اور گھر آ کے پھر اپنا لیٹ گئے۔ جب لوگ واپس آئے اور بت خانے گئے، ارے کیا ہو گیا مصیبت، سب نے کہا بھیا وہی ہے، ایک ہی لڑکا ہے ہمارے قوم میں، اسی نے گڑبڑ کی ہوگی۔ اچھا پتہ چلا کہ بھائی وہ گیا بھی نہیں تھا وہاں پر، پھر تو پکا ہو گیا کہ وہی ہے، پکڑ لاؤ بھائی پکڑ لاؤ، بادشاہ کے سامنے آئے، یہ سب ہوا، کیا کیا معاملہ ہوا۔ انہوں نے پھر جو آپ کو پتہ ہے کیا کیا بات چیت ہوئی وہاں پر، اور جب وہ عاجز ہو گئے اور انہوں کچھ کر نہیں سکے، تو وہی جو ہمیشہ سے کفر کی اور اسلام دشمن طاقتوں کی وہ رہی ہے، اچھا ہماری نہیں مانو گے، زمین سے بھگا دیں گے، نکال دیں گے یہاں سے، علاقے سے بھگا دیں گے، نہیں مانو گے تمہیں ختم کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، اس سے بڑی کوئی دھمکی نہیں ہے۔ اور آدمی بھول جاتا ہے، ایک لمحے میں بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہاں حضرت نے کہا چلو چلو جلاؤ، اس کو ختم کرو۔ حضرت ابراہیم کو ڈال دیا گیا آگ میں، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا ہماری مرضی سے، ہمارے حکم سے، ہمارے اشارے پر۔ آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں، اور ان کی جو چال تھی وہ سب ختم ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اس کے بعد پھر حضرت لوط کا تذکرہ ہے، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب کا تذکرہ ہے، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ان جو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک ان کی کوئی خصوصیت بتائی گئی ہے۔ مثال طور پر حضرت لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ ہم نے حضرت لوط کو نجات دی اور ان کو نکال کر اس زمین میں لے گئے جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی وہی یہ جو زمین ہے سرزمین مقدس فلسطین کی۔
اس کے بعد پھر کہا گیا کہ حضرت اسحاق پیدا ہوئے، پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام آئے. یہ سب اللہ کے پیارے بندے تھے، نیک بندے تھے کہا گیا ہے. اور ان سب کو ہم نے ہدایت کا امام بنایا، ہدایت کا امام بنایا. ہماری مرضی سے ان لوگوں نے یہ کام کیے. حضرت لوط کی تعریف یہاں پر خاص طور پہ آئی ہے کہ نہایت ہی ہم نے ان کو مضبوط سوچ، مضبوط فکر، مضبوط حکومت عطا کی تھی اور علم عطا کیا تھا، سمجھ عطا کی تھی. حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے علم کا ترجمہ سمجھ کیا ہے، اور بہت ہی مناسب بات ہے واقعی کہ یہ ڈگری کے ذریعے بات نہیں ہوگی. ڈگریاں آپ 2-4 کلو جمع کر لیجیے لا کے، لیکن اگر عقل نہیں ہے تو کس کام کی. اور ایسے بے شمار لوگ ہیں. تو ہم نے ان کو سمجھ عطا کی تھی، علم عطا کیا تھا، اور پھر ہم نے ایسا ان کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا. حضرت نوح کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جب بالکل بری طرح عاجز ہو گیا اور اس نے جب دعا کی تو ہم نے اس کو اس تکلیف سے، اس پریشانی سے، اس میں وہ پریشان تھا برسوں سے، اس سے ہم نے نجات دی اور ان کو وہاں سے نکال کر باقی سب کو غرق کر دیا. حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان کی خاص تعریف کی گئی ہے کہ ہم نے ان کو فہم عطا کیا تھا، ان کو بھی ہم نے بادشاہت بھی عطا کی تھی وہی حضرت لوط کی طرح، اور ہم نے ان کو بھی علم عطا کیا تھا. حضرت داؤد کا تذکرہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور، اللہ تعالیٰ کی کتاب زبور کے جب دعائیں پڑھا کرتے تھے، مناجاتیں پڑھا کرتے تھے، تو زمین آسمان کی حرکتیں رک جایا کرتی تھیں، پرندے بھی ساتھ ساتھ چہچہانے لگتے تھے اور چپ ہو جایا کرتے تھے، پہاڑ ایسا لگتا تھا تھم گئے ہیں، پہاڑوں پر ہونے والی حرکت تھم گئی ہے، اور ایسا لگتا تھا پوری دنیا، آس پاس کا سارا علاقہ اور پہاڑوں کے گوشے گوشے سے بھی وہی آواز نکلی چلی آ رہی ہے. یہ ہم نے ان کے اندر تاثیر رکھی تھی. حضرت سلیمان کو ہم نے ہوا پر حکومت دے دی تھی، ان کے حکم سے، ان کی وسیع ترین حکومت تھی جس میں جنات بھی تھے، اور وہ جس طرف چاہتے تھے ان کی بادشاہت تھی، اور یہ سب معاملات ان کے پاس تھے. وہ جو تذکرہ ہے سورہ سبا میں، اس کا تذکرہ آئے گا وضاحت کے ساتھ، جو دوسری مخلوقات سے گفتگو کرنے کا، دوسری مخلوقات سے بات چیت کرنے کی جو ان کو قوت ملی تھی. حضرت ایوب کا تذکرہ ہے کہ وہ نہایت پریشانی میں تھے، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی. یہ دعا ہم لوگوں کو رٹ لینی چاہیے. انی مسنی الضر، اے میرے پروردگار مجھے تکلیف لاحق ہو گئی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا. بالخصوص بیماریوں کے دنوں میں جب آدمی بیمار ہو، اسے اس دعا کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے. حضرت اسماعیل کا، حضرت ادریس کا، حضرت ذوالکفل کا تذکرہ ہے، اور تینوں کو نام لے کے ایک ساتھ کہا گیا ہے کہ تینوں ہی بہت ہی صابر لوگ تھے، بہت جمنے والے لوگ تھے، بڑے سمجھ بوجھ کے لوگ تھے. حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون کہا گیا ہے، مچھلی والے نبی، جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، ان کا واقعہ گزر چکا ہے پیچھے. یہاں ان کی بھی دعا نقل کی گئی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس دعا کی تو بے شمار برکات ہیں، بے شمار برکات ہیں. مصیبتوں، آفتوں کے موقع پر اس دعا کو پڑھنے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. مخصوص تعدادیں اس کی بتائی جاتی ہیں، 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ وغیرہ. اور اس آیت کے ختم کر اسی کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی عرف عام میں وظائف و اورات کی دنیا میں آیت کریمہ اسی کو کہا جاتا ہے، اور مصیبتوں کے موقع پر اس کو پڑھنا بہت مفید ہوتا ہے. پھر بتایا گیا کہ جب انہوں نے دعا کی تو ان کو نجات دی گئی. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ حضرت زکریہ کے بارے میں، جہاں سے آج بات شروع ہوئی تھی، سورہ مریم کے بالکل شروع میں، حضرت زکریہ کو ہم نے بڑھاپے کے دنوں میں اولاد دی اور ایسا معاملہ ہوا. حضرت مریم کا تذکرہ ہے کہ ہم نے انہیں پاکیزگی عطا کی، اور ان سے ہم نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے پھر آگے نبوت کا سلسلہ چلایا. یہ تمام نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور پھر 7ویں رکوع میں، جو آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے، دنیا چل رہی ہے، سب چیزیں تمہیں اشاروں میں بتا دی گئی ہیں. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اسی میں، اس سے پچھلے والے آیت میں، آیت نمبر 96 میں پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہے
کل یا پرسوں یاجوج ماجوج کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر چکا. چونکہ یاجوج ماجوج کا ظہور جو ہوگا اور باقاعدہ ایک قوم کی حیثیت سے، ایک پوری ٹیم کی حیثیت سے، ایک پوری جماعت کی حیثیت، اس وقت تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ نسل، لیکن اس وقت ایک مکمل فتینوں کی اور فساد برپا کرنے والوں کی جماعت کے لشکر کی حیثیت سے پھیلیں گے، اس وقت پھر برباد کیے جائیں گے. تو کہا گیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، ہر طرف سے دنیا میں پھیلے چلے جائیں گے. اس یعنی قیامت کے قرب کی علامت ہے، یہ بات آ چکی ہے. حضرت میں نے کل عرض کیا تھا یا پرسوں کہ حضرت عیسیٰ کے ظہور کے بعد کی بات ہے یہ، جب امن و انصاف کی حکومت حضرت عیسیٰ قائم کر چکے ہوں گے، اس کے بعد پھر یہ واقعہ پیش آئے گا. واقترب الوعد الحق فاذا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا وعدہ قیامت کا وہ سامنے آ گیا ہے. اور اب لہم قیامت کا وہ آگے، اس کے بعد پھر جہنم کا تذکرہ ہے کہ آنکھیں اس دن پھٹی جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا اچانک، ارے قیامت آ گئی، اوف ہم تو سوچ رہے تھے ابھی بہت دن ہیں، اور سب جو ہے وہ گھبرائے بیٹھے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون یوم نطوی السماء كطی السجل للکتب، اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح سے کسی کاغذ کو رول کر کے پھینک دیا جاتا ہے، ہٹاؤ سب یہ سب آدمی، یعنی سب ختم ہو جائے گا. کما بدانا اول خلق نعید، جس طرح سے دنیا پیدا کی گئی تھی جب کچھ نہیں تھا، نہ آسمان تھے نہ زمین تھا، تو اسی حالت میں سب کچھ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. تو یہ پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے حالات بیان کیے ہیں. اور پھر آیت نمبر 105 سے اسی رکوع کے آخری میں بالکل وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ کہا گیا ہے کہ زبور میں بھی ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث ان لوگوں کو بناتا رہے گا جو نیک لوگ ہوں گے، جو خدا کی نافرمانی سے بچیں گے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد امت محمدیہ کو برپا کیا گیا. اب امت محمدیہ کے ذمے پوری دنیا ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری میں ہے. اب ہم اور آپ بھول بھال جائیں اپنی ذمہ داری تو وہ ہمارے اوپر ہماری مصیبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ہم لوگوں کو اس سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ ساری ذمہ داری اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب ساری کی ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہمارے اوپر ہے. اس کے بعد اس طرح سے یہ صورت پھر ختم ہو جاتی ہے. آگے سورہ حج شروع ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ 3 صورتوں کو چلا ہے، تینوں مکی صورتیں تھیں. سورہ حج مدنی صورت ہے، تو انشاءاللہ کل سے پھر وہ ایک الگ بات ہوگی. ایک سوال ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، پوچھا گیا ہے میسج کر کے کہ وہ لوگ جو قرآن کریم کو بھول جاتے ہیں تو ان پر جو بتایا گیا کہ وہ بڑے گناہ کا کام ہے. تو ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا پھر کلام اس کا گناہ اس شخص کو بھی ملے گا جس نے قرآن کو یاد کرایا تھا؟ یہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، کیونکہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی آدمی کو کلمہ پڑھائیں، مسلمان بنائیں، اور پکا سچا مسلمان ہو جائے، اگلے دن کوئی اس کو 1 کروڑ کا لالچ دے کے اپنی طرف کھینچ لے، تو اب آپ گناہ گار تھوڑی ہوں گے کہ صاحب آپ نے اس کو مسلمان کیوں کیا تھا، آپ نے نہ آپ مسلمان کرتے نہ وہ ارتداد کا گناہ گار ہوتا. تو ایسا نہیں ہے. وہ قرآن کریم کو یاد کرنا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، تو اور باقاعدہ آپ کی پیش گوئی ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا پڑھانا سب سے مبارک عمل ہے. اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ حفظ بھی ہے، اس کے مفہوم و معانی کا علم بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر. لہٰذا اور قرآن کریم کو یاد کرنے کا، اس کو بار بار دہرانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، رسول نے بھی دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام حفظ کیا کرتے تھے. اس پورا ایک سلسلہ ہے الحمدللہ ہمارے ہاں جو چلا آ رہا ہے، حضور کی ذات گرامی سے چلا آ رہا ہے. تو اس لیے قرآن کریم کو اگر کوئی بھولتا ہے تو وہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کل جو آیت گزری تھی، اپنا بوجھ اپنے حافظ صاحب پہ، قاری صاحب پہ نہیں رکھ سکتا کہ بھائی انہوں نے مجھے کیوں یاد کرایا، میں تو یاد کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. آپ نے یاد کر لیا، آپ حافظ ہو گئے، بس جب آپ حافظ ہو گئے تو اب کام ختم. اب اس کو دہرائیے. کوئی اگر پورا قرآن بھی بھول چکا ہے تو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے. 2 4 آیتیں کر کے جتنا ہو سکے آدمی دوبارہ پکا کرتا رہے، دوبارہ پکا کرتا رہے. خواتین خاص طور پہ کر سکتی ہیں چونکہ ان کے پاس کچن میں یہاں وہاں وقت زیادہ ہوتا ہے. 2 4 آیتیں ہیں، ہم ایک صفحہ آدھا صفحہ کیوں کریں، ایک آیت یاد کیجیے. انشاءاللہ اگر بھولنے کے بعد یاد کرتے کرتے آدمی کرنے سے پہلے، مکمل یاد کرنے سے پہلے دوبارہ دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ عذاب سے بچے گا، چونکہ وہ اپنی محنت کر رہا تھا. اس لیے یہ قطعاً کوئی بات نہیں ہے
کہ جو یاد کرانے والا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔